हम आपको अपने हफ्तावार वीकली शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने आज फिर ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके कलाम पर गौर कर सकते हैं। हमारा मौजू है ईसा मसीह की किताब हयात में नाम कैसे। अगर आप मुतालिया कुरान करें, मुतालिया बाइबल करें, तो बहुत सी कुतब का जिक्र मिलता है और हम कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ कुतब का जिक्र आज इस शो में हम कर सकें। चूँकि ज़रूरी है कि हम कुतब की तरफ रजू करें, चूँकि आज जिस सम्मत दुनिया मुड़ चुकी है वहाँ मुख्तलिफ असातिज़ा की तालीमात हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब की तालीमात हैं और उन्हें इल्हाम का दर्जा भी दिया जाता है, कबूल भी किया जाता है और लोग पैरवी भी करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज फिर नस्ल इंसानी खुदा ने जो कुतब मुहैया की हैं उनकी तरफ आएँ, चूँकि गलत तालीमात और गलत अकायद आज भी नमू पा रहे हैं। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर जो इस्लामी रिसर्च स्कॉलर हैं और वो तहकीक के बाद बात करते हैं, तो वो जब कहते हैं कि कुतब की तरफ आज अगर आपको रजू करना है तो फरमाने कुरान किस तरफ रजू करने की बात करता है, बाइबल किस तरफ रजू करने की बात करती है, ताकि हम सब जो उलझाओ हैं, झूठी तालीमात हैं या झूठे अकायद हैं, उनसे वाकिफ़ हो सकें। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, आइए इस क्लिप में हम देखते हैं ताकि अपने मौजू को और बेहतर तौर से कलाम की रोशनी में देख सकें। तो आइए ये क्लिप देखते हैं। फिर सूरह अज़्ज़ुमर में आया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला बताओ तो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर इल्म वाले, अकल वाले। एक कहते हैं इश्क दे चले नंबर लै गए, अल्लाह कहता है अकल वाले नंबर लै गए। ये तकदे ते रह गए, इत्थे भी मेरे वीडियो भी तकदे ही रह जाएंगे कि होया क्या साढ़े नाल। सब कहानियां करवा रहे हैं। और सर इल्मी किताबी तो मैंने कुरान से अखज़ किया है सर। सूरह अल अहकाफ पारा नंबर 26 में पहले सफ़े पे आयत है 4 नंबर, ईतूनी भी किताब मिन क़ब्लि हाज़ा। ए नबी, अगर इस कुरान के इल्म को ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो इनसे कहो ईतूनी भी किताब मिन क़ब्लि हाज़ा, ले आओ कोई और किताब जो इससे पहले नाजिल हुई हो, औ असारत मिन इल्म, या इल्म के आसार हों, अंबिया की सुन्नत, उनकी अहदीस, अगले अंबिया की, इन कुन तुम सादिकीन, अगर सच्चे हो। तो अल्लाह ताला हमारा है, चाहे पिछली किताबें या उनके अंबिया का इल्म ले आओ ना, तो रिजल्ट यही निकलेगा कि अल्लाह एक ही है। तो इसमें तो इल्मी और किताबी दोनों आया है, ईतूनी बि किताब मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारत मिन इल्म। तो सर फिर हम क्यों ना कहें झूम झूम के कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी। तो हमने देखा मोहम्मद अली मिर्ज़ा फरमाने कुरान बयान कर रहे हैं कि अगर आज भी आपने इल्म हासिल करना है, जानना है, वाकफियत पानी है, जानकारी लेनी है इल्हाम की, तो उन्होंने फरमाने कुरान पढ़ के सुनाया कि आप पहली कुतब ले आएँ, पहली अहादीस ले आएँ, ताकि उनसे रहनुमाई पास कर उस बात तक पहुँच सकें जिसकी आज भी हमें ज़रूरत है, जो माजी में कही गई। और अगर आप इल्हाम की बात करते हैं, कुतब की बात करते हैं, कुतब की पैरवी की बात करते हैं, तो इसके लिए 3 आयात मैं आपके सामने रखूँगा फरमाने कुरान से, और फिर हम फरमाने बाइबल को भी देखेंगे, ताकि पैरवी की जब बात की गई है, कुतब की पैरवी की, तो इस ताल्लुक़ से हमें कुतब में मिलता क्या है। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, इल्म हासिल करना है किनसे, कुतब से। वो कुतब जो पिछले अंबिया को दी गई उनकी तरफ भी रजू करो ताकि तुम उस बात तक पहुंच सको। तो जब हम 16वीं सूरा को पढ़ते हैं और उसकी 123वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है
दीन इब्राहीम की पैरवी करो, दीन इब्राहीम की पैरवी करो। तो पैरवी किसकी करो? दीन इब्राहीम की। इल्हाम का मकसद ये है। तो मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो किताब कह रही है दीन की पैरवी करो। क्यों? इसके लिए दूसरी सूरा अगर आप पढ़ें और उसकी 122वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है क्यों पैरवी करो? चूंकि इनको तमाम जहानों पर फजीलत दी गई है। और अगर आप एक और तर्जमा पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तमाम जहानों पर फजीलत और तमाम दीगर जो नस्लें हैं उन पर फजीलत दी गई है। इसलिए चैप्टर 16 है, 123वीं आयत है कि किसकी पैरवी करो? मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, तो यहां पर दीन इब्राहीम की पैरवी करो। अब सूरा 27 और उसकी 97 आयत में आ जाते हैं। वहां पर लिखा है शहर मक्का के खुदा की पैरवी करो। पहले दीन इब्राहीम की पैरवी करो, उसके बाद आ गया शहर मक्का के खुदा की पैरवी करो। अब शहर मक्का का खुदा उस दौर में कौन था, इसकी तहकीक आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 पहलू आपके सामने रख रहा हूँ। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो किताबें क्या कह रही हैं? दीन इब्राहीम की पैरवी करो, चूँकि उनको तमाम जहानों पर, तमाम अक़वाम पर फजीलत दी गई है। फिर शहर मक्का के खुदा की पैरवी करो। और तीसरा पहलू जो हमें मिलता है वो है 28वां चैप्टर है कुरान का, और उसकी 49 और 50 आयत में लिखा है कुतब की पैरवी करो। नॉट वन बुक बट बुक्स। कुतब जमा है, कुतब की पैरवी करो। मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो कितनी किताबों का जिक्र आया है और ये किताबें करती क्या हैं? ये भी ज़रूरी है कि ये किताबें क्या कर सकती हैं, इल्हाम क्या कर सकता है। इसके लिए मैं आपके सामने तीमुथियुस का ख़त है, और ये दूसरा तीमुथियुस का ख़त है, 3रा बाब है, और उसकी 15वीं और 16वीं आयत आपके सामने रख देता हूँ। मकसद क्या है कुतब का? तो यहाँ पर लिखा है और तू बचपन से इन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यसु पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। यसु मसीह पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, और ये जो कुतब हैं इनमें वो दानाई पाई जाती है ताकि वो नजात जो यहोवा खुदा ने, जो गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक और जेकब, जो अपने अजीम बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, इन कुतुब के अंदर नजात, गुनाहों की मुआफ़ी, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना, खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक़ में आ जाना, मोमन के रिश्ते में बंध जाना, ये कहाँ से मिल सकता है? पाक नविश्तों से। जब पाक नविश्तों की बात की गई है तो ये तौरेत की बात की गई है, अंबिया के सहाइफ की बात की गई है। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो कितनी किताबें? यहाँ पर लिखा तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। कौन से नविश्ते हैं ये? तौरेत, अंबिया के सहाइफ। और मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा पिछली किताबें लेकर आओ, पिछली अहादीस लेकर आओ, ताकि तुम पर बात खुल जाए। और फिर आगे लिखा है 16वीं आयत में, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यहाँ पर हमें जो मिल रही है वो है इस्लाह, दुरुस्तगी, तसहीह करना, असल राह पर आ जाना, ताकि नतीजा क्या होगा? नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। नेक काम से मुराद है खुदा के अहकाम पर चलने के लिए हर तरह से तैयार हो जाए। तो आज अगर हम अपने चौगिर्द निगाह दौड़ाएं, अपने अंदर झांक कर देखें, मसाजिद में, चर्चेज़ में, गुरुद्वारों में, सिनागॉग में, पूरी दुनिया में देखें, तो क्या हमें जो अहले इस्लाम मुसलमान होने का दावा, अहले मसीहत मसीही होने का दावा, तो जो कुतब दी गई हैं क्या उनके मुताबिक हमारी ज़िंदगियां हैं या नहीं हैं? और कुतब कौन कौन सी हैं, इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। उन्हीं में एक किताब है बर्रे की किताब हयात, यीशु मसीह की किताब हयात। क्या उसमें आपका नाम है या नहीं है?
क्या आप सब किताबों से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं? और आज अगर आप इस नहज तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमें सीखने की ज़रूरत है, तो फिर क्यों ना हम गौर करें इन कुतुब की तरफ, ये कुतुब क्या कह रही हैं और इनका जो मकसद है हमारे लिए, वो हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो सके। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ, एक किताब है जिसका ज़िक्र सूरा 36 और उसकी 12वीं आयत में आया है। ये कौन सी किताब है, ताकि आप वाकिफ़ हो सकें। यहाँ पर लिखा है, और हमने हर एक शय को खोल कर बयान करने वाली किताब में घेर रखा है। सब लोग जितने उलमा अकेडमीज़ में, मदरसों में बैठे हुए हैं, सेमिनरियों में बैठे हुए हैं, असातिज़ा भी हैं, तलबा भी हैं, आम लोग भी हैं, चूँकि इस शो का मकसद आम लोगों तक बात को पहुँचाना है, तो क्या हम इल्मी किताबी हैं? अगर इल्मी किताबें हैं, तो यहाँ पर एक किताब का ज़िक्र है, सूरा 36 है और उसकी 12वीं आयत है, और हमने हर एक शय को खोल कर बयान करने वाली किताब में घेर रखा है। अब ये किताब जिसका जिक्र यहाँ पर 36-12 में है, हमने हर एक शय को, इससे मुराद ये है कि जो कुछ इंसान को जानने के लिए हम चाहते हैं, वो हमने इस किताब में लिख रखा है। और ये किताब फिर कौन सी होगी जिसमें सब कुछ लिख रखा है? अब आप सूरह अल-निसा, उसका ये चौथी सूरा है और उसकी 163 और 164 देखें तो वहाँ पर लिखा है, और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका किस्सा हमने तुझसे पहले बयान कर चुके हैं, और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनका किस्सा हमने तुझसे बयान नहीं किया। इसी तरह से अगर आप सूरह 40 और उसकी 78 देखें तो वहाँ पर लिखा है, यही बात बयान की गई है कि बाज़ का किस्सा हमने तुझसे बयान नहीं किया और बाज़ का किस्सा हमने तुझसे बयान किया है। अब यहाँ पर आ जाएं तो कुछ का किस्सा बयान नहीं हुआ, कुछ का बयान हुआ है। अब यहाँ पर आप 36-12 में देखो तो लिखा है, और हमने हर एक शय को खोल कर बयान करने वाली किताब में घेर रखा है। तो ये खोल कर बयान करने वाली किताब जिसमें हर शय का जिक्र है, क्या आप इस किताब से वाकिफ हैं? और फिर मैं दीगर कुतुब भी आपके सामने रखता चला जाता हूं। अगर आप सूरा नंबर 13 और उसकी 39 वर्स को देखें तो वहां पर लिखा है, असल किताब तो अल्लाह के पास है, तो फिर जो आपके पास है वो कौन सी है? मैं आपके सामने रख रहा हूं। सूरा 13 है, 39 है, असल किताब तो अल्लाह के पास है। तो अगर अल्लाह तक रसाई का दावा है, तो फिर असल जिसमें हर शय बयान की गई है वो कौन सी है? ये जो असल है ये तो अल्लाह के पास है, तो फिर जो आपके पास है वो मुकम्मल असल है या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और अगर हम सूरा 35 देखें और उसकी 25वीं आयत देखें तो इसमें लिखा है, मैं चीदा चीदा निकात, चूँकि 1 घंटे में मुझे मुख्तलिफ कुतुब आपको बतानी है और फिर भी रह जाएंगे, चूँकि फिर कभी इस पर मैं मुकम्मल तफसील के साथ शो करूँगा। तो यहाँ पर लिखा है, रसूल खुली दलीलें और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए। रोशन किताब लेकर आए। ये रोशन किताब कौन सी है जो ज़िंदगियों को मुनव्वर कर देती है, ज़िंदगियों में रोशनी भर देती है? इससे मुराद ये है तारीकी, जहालत, बेवकूफ़ी, मौत, अबलीस के जो अंधेरे हैं वो दूर हो जाते हैं। नूर की ये सिफ्त है, नूर जहाँ पहुँचता है वो तारीकी को दूर कर देता है। तो यहाँ पर लिखा है, ये रोशन किताब लेकर आए जितने भी रसूल आए। और अगर आप 57 सूरा है और उसकी 25वीं आयत देखेंगे तो हमने रसूल भेजी और हर रसूल के साथ किताब भेजी, तो 1,24,000 किताबें रसूल भेजे और उनके साथ किताब भेजी। और यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि एक किताब जो 36-12 में है उसमें हर शय बयान कर दी है, और सूरा 4 163 164 में जब
قرآن کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر لکھا ہے کچھ قصے بیان کیے کچھ نہیں کیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشن کتاب ہے، یہ کتاب انسانوں کے باطن کو روشن کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تمام وہ باتیں جو کلام سے متصادم ہیں، جہالت کی طرف لے جاتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، تاریکی نہیں رہتی۔ اور پھر ہم کتابوں کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو 17 سورت ہے، سورہ نمبر 17 اور اس کے 55 میں لکھا ہے ہم نے داؤد کو زبور دی۔ تو زبور کی کتاب کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں آگے جو مختلف سورہ نمبر 7 اور اس کی 157 میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے توریت اور انجیل میں لکھا پائیں گے۔ یہ میں آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں توریت انجیل بدل گئی ہے، اس آیت کو نوٹ کر لیں، تمام مسیحی اور مسلمان بھی۔ لکھا ہے 7ویں سورہ ہے اور اس کی 157، توریت اور انجیل میں لکھا پائیں گے۔ عربی پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، اردو پڑھ لیں۔ توریت اور انجیل میں لکھا پائیں گے، تو زبور آ گئی، توریت آ گئی، انجیل آ گئی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی کتب کا ذکر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر شے لکھی ہے، روشن کتاب ہے۔ اور پھر اعمال کی کتابیں ہیں جو سورہ 9، 121 اور 120، تو ہر ایک برے کام اور اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ اور اسی اگلی صورت ہے 19، اس کی 49 میں بھی ہے کہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ 17ویں سورہ اور اس کی 13ویں 14ویں آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اعمال نامہ قیامت کے دن پیش کریں گے۔ اور اگر آپ سورہ 18 اس کی 49 دیکھیں تو لکھا ہے پیشواؤں سمیت اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ مختلف کتب ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو اور کتابیں بھی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، آپ شاید ان سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے دیگر کی کتب سے بھی آپ واقف نہیں ہیں۔ تو یہ میں آپ کو آپ کی کتاب سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتا رہا ہوں۔ پھر میں دے رہا ہوں آپ کو 36واں چیپٹر ہے اور 12ویں آیت ہے، اور ہم نے ہر ایک شے کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب میں گھیر رکھا ہے۔ تو ہر شے کو بیان کرنے والی کتاب کی طرف آپ کو آنا پڑے گا۔ جو چیزیں نہیں لکھی گئی وہ کہاں ملیں گی؟ اس کتاب میں۔ تو پوچھنا پڑے گا وہ کتاب کون سی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ سورہ 78 اور اس کی 29 آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے ہم نے ہر شے کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ تو وہ شے جس میں بیان کیا گیا ہے سب کچھ، اور وہ کتاب جس میں سب کچھ لکھ کر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب یہ کتاب بھی ہے تو کیا آپ اس سے بھی واقف ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ تفصیل کہاں ملے گی؟ اور پھر ہمیں ملتا ہے لوح محفوظ کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اصل کتاب تو اللہ ہی کے پاس ہے 13:39 میں۔ اور پھر یہاں پر سورہ البروج میں 21-22 میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں اور بھی بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں کتب کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ سورہ 9 اس کی 111 دیکھیں تو یہ بھی میں چاہوں گا اس پر آپ غور کریں۔ یہ توریت اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ کس میں؟ اب میرے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں کتابیں پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کچھ کہتے ہیں، سب نہیں کہتے۔ تو یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے، 9ویں سورہ ہے 111، یہ توریت اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا 157 توریت اور انجیل میں لکھا پائیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے توریت اور انجیل میں اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس وعدے کو جاننے کی کوشش کی؟ توریت میں جب وہ وعدہ کیا گیا اور انجیل میں کیا گیا اور پھر لکھا ہے قرآن میں سچا وعدہ ہے، تو 3 کتابوں میں ایک ہی وعدہ ہے جس کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ سچا ہے۔ تو یہ سچا وعدہ توریت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ انجیل میں کہاں لکھا ہوا ہے؟
اور پھر قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جانیے، چونکہ اگر آپ سورہ 87 اور اس کی 19 اور 18ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے صحیفوں میں مرقوم ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، اور یہ مذہبی اصطلاح میں الہامی کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں سورہ 87 ہے۔ اور اگر آپ اور بھی مختلف آیات ہیں، سورہ الانبیاء 105 پڑھیں تو لکھا ہے توریت زبور، توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا، اور پھر سورہ النساء میں وحی بھیجی، جو وحی بھیجی جو نوح اور پچھلے پیغمبروں پر بھیجی گئی، تو صحیفوں میں مرقوم ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ آج علمی کتابی ہونے کی بات کریں گے جیسا کہ محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں، تو کتابوں سے کیا آپ واقف ہیں؟ 111 سچا وعدہ جو توریت اور انجیل اور قرآن میں لکھا ہے، کیا آپ نے وہ سچا وعدہ کبھی توریت میں، انجیل میں ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ اور اگر آپ وہ وعدہ جاننا چاہتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں وعدہ کیا گیا تھا کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو سانپ کے سر کو کچلے گا۔ تو وہ وعدہ توریت میں اور انجیل میں کیسے لکھا گیا، کیسے وہ پورا ہوا؟ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر ہیں زندگی ٹی وی کے، ای میلز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ذرائع سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو زندگی ٹی وی کے پیجز پر آپ کو ملتے ہیں۔ رابطہ کیجئے تاکہ آپ قرآن میں اگر وہ وعدہ آپ کو مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر کہاں، یہ آج بھی نامتشابہ ہے یہ آیت، اور نہ ہی منسوخ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، تو وہ آئے گا عورت کی نسل سے، کیا کرے گا؟ سانپ کے سر کو کچلے گا، اور اس کی پیدائش عورت کی نسل سے ہوگی۔ مقصد کیا ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں اگر آپ نے جاننی ہیں تو کس کتاب کی طرف آنا پڑے گا آپ کو؟ یہاں پر لکھا سچا وعدہ توریت اور انجیل میں ہے، تو وہ آپ کو آج اس طرف آنا پڑے گا تاکہ آپ کتب سے واقف ہو سکیں کہ ان ساری کتابوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ ان سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو پھر آپ تیسرا چیپٹر ہے اس کی تیسری آیت میں بھی دیکھیں تو لکھا ہے توریت اور انجیل کو نازل کیا، اور آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ 5ویں سورہ دیکھ لیں اس کی 46 تو وہاں پر بھی لکھا ہے توریت انجیل نازل کی، اور پھر اگر آپ 46 سے 48 تک آگے چلے جائیں تو اس میں ہدایت اور روشنی ہے، روشن کتاب نازل کی۔ اور اس روشن کتاب کے بارے میں یہاں پر 5ویں سورہ میں کیا ملتا ہے؟ توریت اور انجیل ہدایت اور روشنی ہیں۔ اب آگے آپ چلیں تو 568 جو ہے وہاں پر لکھا ہے کہو اے اہل کتاب جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو اور کتابیں، کتاب نہیں کتابیں، تو کیا آپ وہ اور کتابیں جانتے ہیں؟ یہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ راہ پر نہیں۔ آج علمی کتابی اگر ہم ہیں، مومن علمی کتابی، تو یہاں پر لکھا ہے کہو اے اہل کتاب، خطاب کن سے ہے؟ اہل کتاب سے، جب تک تم توریت، تو مسلمان بھی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، مسیحیوں کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہودیوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو سب کے لیے کیا ہے؟ جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو کتابیں، پھر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا موضوع ہے عیسیٰ مسیح کی کتاب حیات میں نام، تو یہاں پر لکھا ہے اور کتابیں، تو کیا آج آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ آپ اس کتاب کو بھی جاننے کی کوشش کریں جس کو عیسیٰ مسیح کی بڑے کی کتاب حیات کہا گیا ہے؟ صاف واضح ہے، مسلمان کہتے ہیں ہم اہل کتاب، مسیحی اہل کتاب، یہودی اہل کتاب۔ اے اہل کتاب جب تک تم توریت اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ راہ پر نہیں۔ راہ پر نہیں اس سے مراد ہے منزل جنت میں نہیں پہنچ سکو گے۔ تو کتابیں، ایک کتاب نہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تم جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، کیا ان کتابوں سے واقف ہو؟ اور پھر
سورہ الانبیاء میں اگر آپ 105 میں دیکھیں، اور ہم نے نصیحت کی کتاب، اب یہاں پر نصیحت بھلائی بہتری کی طرف لانے والی بات کی گئی ہے۔ نصیحت کی کتاب یعنی توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ اگر آپ زبور پڑھیں تو آپ کو اس تعلق سے بہت سی آیات مل جائیں گی۔ یہاں پر ہم پھر دیکھ رہے ہیں ہم نے نصیحت کی کتاب، یہ نصیحت کرتی ہے۔ آج علمی کتابی ہونا ہے تو کون سی کتاب سے نصیحت پائیں گے؟ ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا کیا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ تو نیکوکار بندے اس دور میں کیسے بنتے تھے؟ مومن بننے کا طریقہ کیا تھا؟ نصیحت کیسے ان تک پہنچی؟ تو میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو یہ علم جو نصیحت پر مشتمل ہے کہ میرے نیکوکار بندے، اور اگر جو نیکوکار نہیں ہے وہ ملک کے وارث نہ ہوں گے تو نیکوکار وہ کیسے بنتے تھے؟ اور خدا ان کو نیک ٹھہرا دیتا تھا۔ لکھا ہے خدا کا بندہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہیں، ای میل نمبرز ہیں، دیگر نمبرز ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ نصیحت کی کتاب اتاری گئی ہے۔ اور پھر اگر دیگر آیات میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت ساری آیات ہیں، کیا آپ ان ساری کتب سے واقف ہیں جو ان کتب میں بات بیان کی گئی ہے؟ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ اور البقرہ میں لکھا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو اتارا گیا موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، اسماعیل پر ایمان لاؤ۔ تو کتنی کتابیں؟ 1,24,000 پیغمبر، اور میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی کہ ہر ایک کو کتاب دی گئی۔ تو کیا آپ کے پاس سب کتابیں ہیں؟ آپ سب کو جانتے ہیں؟ اور پھر میں نے آپ کے سامنے دیگر آیات بھی رکھی۔ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا ایمان ہے 1,24,000، تو میں تو کچھ کتابیں آپ کے سامنے آج 1 گھنٹے میں نے پیش کرنی ہے۔ سورہ 57 ہے اور اس کی 25 ہے۔ لکھا ہے ہم نے کھلی دلیلوں کے ساتھ اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتاری تاکہ انصاف قائم رکھو۔ اور 25ویں آیت واضح، کھلی دلیلوں کے ساتھ رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب اتاری، ترازو اتاری تاکہ انصاف قائم کرو۔ تو 1,24,000، تو 1,24,000 کتابوں سے آپ واقف ہیں؟ نہیں، میں نے پچھلے شو میں بھی اس پر کچھ بات کی تھی۔ تو آپ جب ساری کتابوں سے واقف نہیں ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آج آپ کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان سے واقف ہو سکیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو کتب بائبل میں جن کا ذکر ہم کو ملتا ہے، میں نے 9:111 سچا وعدہ توریت میں، بائبل میں، تو کیا اس وعدے کی طرف آپ آئے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو آئیے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں بائبل میں جن کتابوں کا ذکر آیا ہے اس کی طرف بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ متی کی انجیل 21:42 میں آیات آپ کو دیتا جاؤں گا، وہاں پر کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ لکھا ہے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا۔ مخاطب ہیں یسوع مسیح، مخاطبین یہودی، اور ان کو کہا جا رہا ہے کتاب مقدس۔ کتاب مقدس کون سی؟ انبیاء کے صحائف، توریت، زبور، تمام ان میں جو باتیں ہیں، کیا تم نے ان کو پڑھا ہے؟ پھر ہم یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 29 آیت میں آتے ہیں، اور حضور المسیح وہاں پر کہتے ہیں تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب مقدس میں تحقیق کرنا، ان باتوں کو ڈھونڈنا۔ میں نے آپ کو سورہ 9:111 رکھی آپ کے سامنے، سچا وعدہ ہے تو کیا آپ ڈھونڈیں گے اس میں؟ اور پھر آپ 7:42 میں دیکھیں، اور حضور المسیح فرماتے ہیں کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں تم پڑھو، اور اگر تم پڑھتے ہو تو یہ بات وہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کوئی بتائے گا یہ لکھی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے جی یہ تو ہم جانتے ہی نہیں۔
تو اگر آپ نہیں جانتے، آپ نے نہیں پڑھا، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ بتانے والا آپ کو بتا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا، آپ نہیں جانتے، تو بتانے والے پر غصہ کرنے کی بجائے یا گالیاں دینے کی بجائے یا لعنتیں کرنے کی بجائے کیا احکام کیا ہے؟ سورہ 5 105 اپنی فکر کرو، دوسروں کی نہیں، ڈھونڈو۔ سورہ النساء 82 تم اس کتاب پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر میں نے آپ کے سامنے اتنی آیات رکھ دیا کہ تم ان کتابوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہاں پر ساری باتیں صاف کر کے بیان کی گئی ہیں؟ کہاں پر باتیں ہیں جو کچھ قصے بیان ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے ہیں؟ تو جو نہیں ہوئے ہیں وہ کہاں ملیں گے؟ وہ کتابیں، ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کہا گیا ہے کن کو؟ انبیاء کے صحائف کو، توریت کو، زبور کو۔ اور اس کے ساتھ ہمیں خروج کی کتاب کے 17 باب اور 14ویں آیت میں ایک کتاب کا نام ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے یادگاری کی کتاب میں لکھ۔ اب یہاں پر یادگاری کی کتاب سے مراد ہے اعمال کی کتاب، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دفتر لکھا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے کاموں کا تمام حساب لکھا گیا ہے۔ تو یادگاری کی کتاب خروج 17-14 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور پھر شریعت کی باتوں کی کتاب ہے۔ شریعت سے مراد ہے خدا کے احکامات، خدا کی ہدایات، خدا کی وہ باتیں جو وہ اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ استثنا 30-10 میں نے پہلے آپ کے سامنے اسلامی ریفرنسز رکھے ہیں کتب سے، اب میں آپ کے سامنے بائبل میں سے یہ آیات رکھ رہا ہوں تاکہ اگر کوئی شخص سوال اٹھانا چاہے، کومنٹس کرنا چاہے، پڑھ کر کیجئے، اچھا لگتا ہے جب لوگ پڑھ کر بات کرتے ہیں۔ تو شریعت کی کتاب ہے یہ، استثنا 30 باب ہے، 10ویں آیت ہے، 31 باب ہے، 24-25 آیت ہے۔ اور یہ وہ شریعت ہے جو خدا اپنے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ آج کسی شریعت کو مانتے ہیں تو اس کی پرکھ کہاں سے کرنی پڑے گی؟ تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو پہلے انبیاء سے کہیں گئی۔ فرمان قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اس کو پڑھنا، تحقیق کرنا، جاننا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر توریت اور انبیاء کی کتب کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یہ بھی متی 5:17 اور رومیوں کا خط 16واں باب اس کی 26ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یرمیہ کی کتاب میں ہے کہ خداوند کا کلام اس کتاب میں ہے۔ انبیاء کے صحائف میں خدا کا کلام ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر آپ دانیل کی کتاب پڑھیں 10واں باب اور 21ویں آیت، یہاں پر ذکر ہوا سچائی کی کتاب، وہ سچائی کی کتاب جو خدا نے اپنی ذات کے تعلق سے سچائی ظاہر کی، مکاشفہ الہام دیا، اور پھر انسانوں کو کیا کرنا ہے، خدا کے ساتھ معاملات، انسانوں کے ساتھ معاملات، وہ سچائی، جھوٹ نہیں، سچائی پہنچائی، اس سچائی سے واقف ہونا ضروری ہے، اور خدا کے کلام کو سچائی کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم خدا کے لوگوں کا اندراج، اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اچھے برے کاموں کا اندراج، خروج 32 باب اور اس کی 32ویں اور 33ویں آیت ہے، اور دانیل 12واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے جس کا نام کتاب میں لکھا ہوا ہوگا وہاں جائے گا، کہاں؟ خدا کی حضوری میں۔ اور پھر نبیوں کی کتاب کا ذکر آتا ہے، اعمال کی کتاب 7واں باب ہے اور اس کی 42ویں آیت ہے، 13واں باب ہے، 15ویں آیت ہے، اور 13واں باب ہے اور اس کی 40ویں آیت ہے۔ نبیوں کی کتابیں تو آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ فرمان قرآن میں کہ کچھ کا ذکر ہے، کچھ کا نہیں ہے، تو دیگر انبیاء کے وسیلہ سے جو پیغام پہنچا اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر داؤد کی کتاب کا ذکر ہے، مختلف حوالوں میں انجیل میں ہمیں ملتا ہے، نبوت کی کتاب مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے، اور کتاب حیات ہمیں فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کتاب حیات میں نام ہونا۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 5ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے خدا کے بندوں کے نام اس کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو
آگے پڑھنا چاہیں تو پھر میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس تعلق سے کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ابھی آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہی پڑھیے۔ یہ مکاشفہ کی کتاب ہے اور اس کا 3 باب ہے، اور 3 باب کی 5ویں آیت میں ہم اس تعلق سے پڑھیں گے، اور پھر دیگر آیات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 3 باب ہے اور اس کی 5ویں آیت، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے اور بھی بہت سی آیات جو ہیں اس تعلق سے وہ رکھوں گا۔ اور لکھا ہے، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اب یہاں پر حضور المسیح زیارت دے رہے ہیں جو اپنے شاگرد یوحنا کو، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں لکھ، اور یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو پہلے باب میں ہی مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے پہلے باب کی آپ اگر 14ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو پھر 18ویں آیت میں حضور المسیح فرماتے ہیں، اور زندہ ہوں، مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، پس جو باتیں تو نے دیکھی ہیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ تو حضور المسیح جو زندہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں ہونے والی ہیں وہ لکھ لے، اور یہاں پر وہ جب کلیسیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ کس کا؟ جو کلیسیا میں شامل ہے، جو یسوع مسیح پر صحیح ایمان رکھتا ہے۔ اور اس ایمان کے لیے لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور تاکہ جو آخر میں ہم چلتے ہیں 20ویں باب میں، جہاں پر آپ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اس تعلق سے ملے گا، اور یہ میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا ٹائٹل ہے آخری عدالت۔ تو اہل اسلام اور اہل مسیحت تمام یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہی پہنچتی تھی انبیاء کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح زندہ ہیں، وہ پہنچے اپنے شاگرد یوحنا کے پاس اور ان سے کہا کہ یہ باتیں لکھ، اور جب وہ آخری عدالت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر میں نے ایک بڑا تخت اور اس کو جو بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فرمان قرآن میں بہت سی کتابوں کا ذکر ہے، تو 1,24,000 آپ ان کتابوں سے ساری سے واقف نہیں ہیں، اور اگر کبھی خدا نے موقع دیا تو ابھی اور بھی لسٹ ہے میرے پاس جو قرآن میں جن کتب کا ذکر ہے، لیکن چونکہ مجھے آج ختم کرنا تھا آدھا گھنٹہ ان کتب کو، آدھا گھنٹہ مسیحی کتب کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ آگے آ جاتے ہیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات۔ تو کتاب حیات یہ نام ہے۔ تصور یہ تھا خدا کے لوگوں میں کہ خدا کے پاس ایک کتاب ہے جس میں نام لکھے جاتے ہیں اور اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آخر میں کیا ہو رہا ہے، کتابیں کھولی گئی، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی۔ کتابیں ہیں اور ایک اور کتاب ہے، یہ یاد رکھیے۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ آگے پڑھیے 15ویں آیت ہے،
اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات، اور پھر 21ویں باب کی 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے۔ 21واں باب ہے اور اس کی 27ویں آیت ہے، اور یہاں پر میں 26ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا گھنونا یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، تو کتاب حیات، اور اس کو واضح کیا گیا برے کی کتاب حیات۔ تو یہ تصور جو کتاب حیات کا ہمیں ملتا ہے، جن میں خدا نام لکھتا ہے مومن لوگوں کے، وہ جو خدا کی بادشاہت میں، خدا کی زندگی میں، جنت میں جائیں گے، داخل ہوں گے، رہیں گے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، اس کتاب کو، کتاب حیات کو 21ویں باب کی 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی داخل ہوں گے جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو برے کی کتاب حیات ہے، برہ کس کو کہا گیا؟ اگر آپ خدا کے بندے ابراہیم، اور جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک برہ مہیا کیا گیا جس کی قربانی دی جائے۔ برہ مہیا کیا گیا قربانی کے لیے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل میں آتے ہیں، اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ گناہ کی قربانی کے لیے برے مہیا کیے جاتے تھے۔ آج بھی میرے مسلمان بہن بھائی، عید بھی آنے والی ہے، عید الاضحیٰ قربانی کرتے ہیں، اور اگر آپ اس تصور کو جانیں گے کہ گناہ کے عوض جانور کا خون بہایا جاتا تھا، اور انسان اس قربانی سے پاک صاف ہوتے تھے، ان کے گناہ معاف ہوتے تھے، دھلتے تھے۔ اور جب قربانی کا مطلب ہے قربانی کرنے والا اور قربانی قبول کرنے والا دونوں قریب آ جائیں، انہیں تقرب حاصل ہو، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ اور جب ہم برے کی کتاب حیات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سی کتابیں، 1,24,000 پیغمبروں پر اتری، کچھ کا ذکر آپ کے پاس، کچھ کا نہیں۔ تو اس کتاب کو جاننا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے۔ جب یوحنا نے حضور المسیح کو آتے ہوئے دیکھا، تو یوحنا کی انجیل آپ پڑھ لیجئے، تو اس نے، خدا کے بندے یوحنا نے جب دیکھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، تو اس نے کہا دیکھو حضور المسیح جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اگر آپ قربانیوں سے واقف ہیں تو 2 برے ہوتے تھے، ایک برے کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو عزازیل کے لیے، جس سے مراد ہے چھوڑا ہوا، اور ایک برہ قربان کر دیا جاتا تھا۔ تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ ہے، اور دونوں سے مراد یہ ہوتی تھی کہ گناہوں کو اٹھا کر لے جانے والا، جب اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اس سے مراد یہ تھی کہ گناہ اب انسانوں سے دور چلے گئے ہیں، اب وہ گناہ گار خدا کی نظر میں نہیں رہے، اب ان کا سٹیٹس، ان کی حیثیت، وہ پاک ہو گئے ہیں، اور خدا نے ان کو قبول کر لیا ہے چونکہ گناہ کے وہ بغیر ہیں۔ تو جب حضور المسیح کو دیکھا تو خدا کا بندہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے یسوع مسیح کو بطور برہ،
اور یہ نہ فقط آپ کو یہ تصور نئے عہد نامہ میں ملتا ہے، بلکہ آپ یسایہ کی کتاب اور اس کے 53 چیپٹر میں چلے جائیں، 7ویں آیت میں چلے جائیں، تو وہاں پر خدا کا خادم جو دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے، اس کو کہا وہ ذبح ہونے والے برے کی مانند، تو تشبیہ دی گئی ہے وہ برا جو گناہوں کو بھی اٹھاتا ہے اور گناہ کے گلٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے، گناہ کی سزا کو بھی ختم کر دیتا ہے، سیپریشن کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور خدا کے ساتھ مقبول ٹھہرانے والا برا جس پر دنیا کے گناہ لادے گئے ہیں، اور لکھا ہے وہ اس کو ذبح ہونے والے برے کی مانند لے گئے اور وہ خاموشی سے قربان ہو گیا۔ اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں کا خط 5واں باب 7ویں آیت، پہلا پطرس کا خط پہلا باب اور 19ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر یہ یقین، یہ ضمانت مل جاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر قربانی مہیا کی، قربانی دے دی، اور وہ مقبول ٹھہرا خدا کے حضور میں۔ اور پہلا پطرس میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ اس بات سے بھی واقف ہو جائیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اگر آپ آ جائیں پہلا پطرس پہلا باب اور پھر اس کی 19ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں بہت واضح طور پر یسوع مسیح کے تعلق سے واضح یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ 18ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مسیح بطور برہ اور برے کی کتاب حیات، اور یہاں پر یہودیوں سے خطاب، دیگر اقوام سے خطاب ہے، لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ یہاں پر یسوع المسیح، حضور المسیح کو آپ عیسیٰ مسیح کے نام سے ان کو جانتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے صاف، تمہارا نکما چال چلن، تمہارا گناہ آلودہ چال چلن، جس کے لیے تم ہدیے نذرانے دیتے تھے، سونا چاندی چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ کہیں مخلصی مل جائے، خدا کے ساتھ تقرب ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے، لیکن لکھا ہے سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، کسی اور ذریعے سے نہیں، بلکہ یسوع المسیح خدا کا برہ۔ یسایہ کی کتاب 53 باب میں لکھا ہے، واضح ہے۔ میرے مسلمان بہنوں بھائیوں، میرے مسیحی بہن بھائیوں، دیگر لوگوں، پڑھیے آپ اس کو کہ برے کی کتاب حیات اور اعمال 18واں باب اور اس کی 24 سے 28 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک کتاب مقدس کا ماہر تھا جو یسوع مسیح کے بارے میں درست تعلیم سے واقف تھا۔ آپ بھی پڑھیے، اور پھر پہلا کرنتھیوں اور 15واں باب اور اس کی 3 آیت میں بھی ہمیں بہت واضح طور پر ان باتوں کو کھول کر رسول نے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 15واں باب میں آپ کے سامنے، اور اس کی 15ویں باب کی 3 آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس سے بھی اور زیادہ واقف ہو سکیں۔ لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی چنانچہ میں نے تم کو سب سے پہلے وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہلے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کا اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے میں نے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھ تک پہنچی، کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا،
मरता कौन था? बर्रा। किसके लिए? गुनाहों के लिए। और गुनाहों की मुआफी किसको मिलती थी? जो बर्रा लाता था। अब खुदा खून कबूल करता था बर्रे का, चूंकि लिखा है खून बहाए बगैर मुआफी नहीं, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अब मुतबादल खुदा ने मुहैया किया था, ये बात याद रखिए। मुतबादल खुदा ने मुहैया किया था। शरीयत के मुताबिक जो जान करेगी, गुनाह करेगी, वो मरेगी। गुनाह की मजदूरी मौत है, जो गुनाह करता है उसको मरना है। और खुदा ने मुतबादल इवजी मुहैया किया था, बर्रा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया तमाम बनीनो इंसान के लिए। और गलतियों के तीसरे बाब में हम देखते हैं इसी बात को और भी वाज़े किया गया है। गलतियों की किताब है और उसका तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं 6ठी आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। क्या ईमान लाया? खुदा पर। जो तरीका उसने बताया था, खुदा उस पर जाहिर हुआ, उसने उसकी बातों को मान लिया, ईमान लाया और ये रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। मसीह बतौर बर्रा मान लिया, जान लिया। इब्राहिम ने मान लिया, जान लिया। आगे लिखा है, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले से इब्राहिम को खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान लाने वाले हैं वो इब्राहिम के फर्जंद हैं। और फिर आगे अगर हम पढ़े तो वह बात वाज़े हो जाती है कि यीशु मसीह है जिसमें इस ईमान के वादे को पूरा किया गया। और अगर हम 22वीं आयत भी देख लें तो यहाँ पर और बात वाज़े हो जाती है और लिखा है, बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो ज़िंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती। इब्राहिम ईमान लाया, रास्तबाज गिना गया। अब रास्तबाजी और शरीयत का मुकाबला किया जा रहा है और लिखा है, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मोहताज कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर माकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा हो। अब यहाँ पर इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अब यहाँ पर लिखा है जो वादा यीशु मसीह पर ईमान लाने पर माकूफ है, वो क्या माकूफ है? किस बात पर इसका इन्हासार है? यीशु मसीह ने किताब मुकद्दस के मुताबिक अपनी जान दी। और पतरस इस बात को बहुत वाज़े करता है। और अगर आप पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत को भी देख लें, ये मैं आयात आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इन आयात को पढ़ें। और जब आप इन आयात को पढ़ेंगे तो फिर आप जानेंगे, समझेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बर्रा, इवजी बर्रा। यसाया की किताब 53 आप पढ़ें, गौर करें। यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। और मैं ये आयात आपको इसलिए दे रहा हूं, लूका 24 बाब और उसकी मैं आपको आप पहला पतरस 2:6 जरूर पढ़िए और उसके बाद मैं लूका की इंजील में आपको ले चलता हूं। 24वां बाब है। और अगर आपको ये बातें समझ नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, चूंकि जो यीशु मसीह के शागिर्द थे उनको भी ये बातें समझ नहीं आती थी। और अगर आप ईमान से इन बातों को कबूल करेंगे तो आपको इसका जो असर है, इसके वसीला से जो फैज़ है, इसके वसीला से जो ज़िंदगी है, उसका तजर्बा आप ज़रूर कर लेंगे। और मैं ये आयात आपको देना चाहता हूँ, लूका 24 बाब है और उसकी 25वीं आयत से 27वीं आयत तक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि आप इससे वाकिफ़ हो सकें। ये यीशु मसीह हैं, खुद यीशु मसीह ज़िंदा हैं। और 25वीं आयत में हम इस तरह से पढ़ते हैं,
اس نے یسوع مسیح نے، آپ کہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یسوع مسیح جی اٹھے ہیں مردوں میں سے، آپ کا ایمان ہے زندہ ہے، میرا ایمان ہے زندہ ہے، اور ان کی کتاب میں جس کا نام نہ ملا وہ خدا کی بادشاہت سے باہر آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح 25ویں آیت میں کہتے ہیں، اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے لے کر سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ جس کا نام برے کی کتاب حیات میں نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ لوکا کی انجیل 24:25 سے 28 جتنی باتیں اس کے تعلق سے لکھی تھی وہ سمجھا دی۔ اب یسوع مسیح کی کتاب حیات میں نام کیسے لکھا جاتا ہے؟ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، یسوع مسیح کو بطور گناہ کی قربانی کے عوضی کہ وہ میرے گناہوں کے لیے اس نے جان دی، میں ایمان سے اس معافی کو قبول کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں یسوع مسیح کی صلیب پر دی گئی قربانی کو اپنے گناہوں کی قربانی مانتا ہوں کہ وہ میری جگہ پر مر گیا ہے، اور آپ کہیں گے اے یسوع مسیح میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے اپنی راست بازی میں راست باز بنا لے، مجھے وہ زندگی گزارنے کی توفیق دے جو تو چاہتا ہے۔ جتنے بھی یسوع مسیح کے حواری تھے انہوں نے یسوع مسیح کی عوضی موت کو قبول کیا کہ وہ آیا، اس نے گناہوں کے لیے قربانی دی، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں یہ ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اور یسوع کا نام ہے گناہوں سے نجات دینے والا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا بطور نجات دہندہ اور خداوند، اور اس نے انہیں آسمان کی بادشاہت کا حق بخشا، برے کی کتاب حیات میں ان کا نام لکھا گیا۔ اور اگر آپ لوکا کی انجیل میں پڑھیں، لوکا 10واں باب 20ویں آیت، تو مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، اس سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور جتنوں نے یسوع مسیح کو اس زمین پر قبول کیا، یسوع کہتے ہیں تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ کہیں گے اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس بادشاہت کو لو۔ کون سی بادشاہت؟ خدا کی زندگی جنت میں جہاں یسوع مسیح ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی ہوگا۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے وہ مقرب ہیں، مقرب کا مطلب جنت میں ہیں، اور آج اگر آپ کا نام ان کی کتاب حیات میں نہیں ہے تو مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے وہ لوگ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ لوکا 24 باب 25 سے 28 آپ بھی رجوع کیجئے، انہیں خداوند نجات دہندہ قبول کیجئے تاکہ آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا جائے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے، اجازت چاہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔